हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यासिम कन एक बार फिर स्पेशली महंगाई की बात करूँगा। देखें, ये मसनूई महंगाई है। और चीज़ थी आपने बात की कि मसनूई महंगाई है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यहाँ जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किल्लत पैदा हो गया। अभी नहीं समझ रहे हो कि खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक मसनूई तौर पे ये किल्लत पैदा करने की तो कोशिश कर रहे हैं। यही काम है कि वो नासिरों को निशानदेही करे। किया हुआ है हुकूमत इस वक्त फ्लोर में। कल आप लोगों की सीएम के पीके के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई तो उन्होंने लेकुरम के लिए किसी स्पेशल पैकेज का ऐलान किया कि मैं टल सदा पाराचिनार रोड को बनवाऊंगा आपके लिए। ये सदा ग्रिड स्टेशन की रिक्वेस्ट की हमने और वो भी उन्होंने अप्रूव की और हमने सदर अस्पताल की बात की कि बहुत वक्त हम महरूम हैं सियासी क़यादत से। कोरम एजेंसी के लेवल पे स्पेशली सेंटर और लोअर की बात मैं करूँगा। MPA भी जमीयत उलमा इस्लाम का है जो उस तरह का रोल मैं नहीं समझता अदा कर सकता। डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, लेकिन कबायली अज़ला और ख़ास तौर पर अगर हम सेंट्रल कुरम की बात करें तो वहाँ पर वो जो मोबाइल के सिग्नल है वो भी नहीं, तो आप लोग के इकदाम इसके लिए उठा रहे हैं? देखिए, मोबाइल की बात ऐसी नहीं है, मोबाइल की सर्वे हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कुरम के लिए खास कर, या इसके अलावा अगर ओवरऑल हम देख ले तो कबायली इलाकों के लिए तहरीक इंसाफ ने अभी तक क्या किया? अभी भी 44 अरब रुपीज़ जो हैं वो अप्रूव हुए हैं कबायली इलाकों के लिए। हम एक सेनेटर के साथ 12 साल पार्लियामेंट सेनेटर में रहे हैं हमारे इलाके के। एक मैंने साहब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह थे, 15 साल उसने नुमाइंदगी की, लेकिन हमारे इलाके बदकिस्मती से वो आबाद नहीं हो सके। आबाद वक्त हो अपनी पुलिस रिफॉर्म की बात की, लेकिन पुलिस के साथ जो बाबिस नुकात का वज़ीर आला के साथ जो माहिदा हुआ था वो कह रहे हैं कि उस फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। आप समझते हो कि उनके ये मुतालिबात गलत हैं? अगर उनके मुतालिबात हैं, ये जो उनके साथ माहिदा हुआ है जो आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर हम देखें ज़िले कुरम में तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो कोऑर्डिनेशन हमें नज़र नहीं आ रहा है जो एक बड़ी पार्टी में होनी चाहिए। कुरम एजेंसी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद गवर्नेंस से ज़्यादा अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी पर ज़्यादा तवज्जो दी थी। क्या आप नहीं समझते हो कि अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी की वजह से गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है? हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यासिम कन एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक और 3 सूबों में कायम हो गई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपने एजेंडे को प्रैक्टिकलाइज करना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ है उनके असरात मुख्तलिफ है। बाज़ पॉलिसियों के असरात मुस्बत आए और बाज़ पॉलिसियों के असरात ऐसे आए जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत या इमरान खान साहब ख़ुद नहीं चाहते थे। तहरीक इंसाफ की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और इसके अलावा एहसास नशनुमा प्रोग्राम जो है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी और इसके अलावा बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और दूसरे कई मसाइलों ने तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक मुतासिर किया हुआ है, जो तहरीक इंसाफ की पार्टी ने पिछली 20 सालों से कायम की थी। तो इस सारे सूरत हाल पर और साथ साथ में ज़िले कुरम में तहरीक इंसाफ की जो एक्टिविटीज़ है और तरक्याती मनसूबे है फाटा मर्जर के बाद, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंसाफ वेलफेयर विंग की मरकज़ी सदर जनाब खबीब मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में कायम हो गई वफाक में और 3 सूबे में। तहरीक इंसाफ की जो मेन पॉइंट था वो तब्दीली का वादा था हुकूमत लोगों के साथ। आप क्या समझते हो, कहाँ तक आप मुतमईन हो इस तब्दीली के नारे के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज भाई, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाएँ और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है उस पर बात करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रगल करते हुए 22-23 साल हुए हैं और ख़ान साहब की जो मेहनत है वो पूरी कौम के सामने है। ख़ान साहब ने जिस तरह जो है वो यहाँ के पाकिस्तान के जो करप्ट अनासर हैं या जो ये निज़ाम में तब्दीली है, जिस तरह उसको चैलेंज किया, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी लीडर ने चैलेंज नहीं किया अभी तक ये 70 साल में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत के बाद और एक तब्दीली आई और तब्दीली जो है वो 2013 में भी आने वाली थी, लेकिन 2013 में जो है इलेक्शन को जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब वज़ीर आज़म साहब फरमाते थे कि जी एक जीते हुए इलेक्शन को चोरी करके वो ले गए और वो कौम के सामने हैं वो सब कुछ। उसके बाद जो है वो 2018 के इलेक्शन हुए, वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है,
خیبر پختونخوا میں دوسری مرتبہ جو ہے وہ، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں ڈیلیوری نہ ہوتی تو دوسری بار حکومت نہ آتی، اور خیبر پختونخوا کی جو ہے لوگوں کی یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو لگاتار جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم وہ موقع نہیں دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ 2013 سے اور 2018 تک بھی خیبر پختونخوا میں اچھی کارکردگی دکھائی۔ وہ سب کارکردگی آپ کے سامنے ہے، وہاں کی جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم آپ کے سامنے ہے، وہاں ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہاں پولیس جو تانے ہیں ان میں ریفارمز لائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ایک میسیج تھا کہ اس صوبے کی جو ڈیلیوری تھی وہ پورے ملک کو دکھایا جا سکے، اور وہ پورے ملک نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ آپ نے بات کی کارکردگی کی، آپ نے بات کی مہنگائی کی، تو دیکھیں ابھی تو ہمیں اقتدار میں آئے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں، اور آپ نے 2.5 سال میں دیکھا ہے کہ 1 سال تو ہمیں سنبھلنے میں، حکومت کو سنبھلنے میں، یہ کوئی اتنی آسان بات تو نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ میں آئیں آپ کو سب کچھ جو ہے وہ ایک تیار ایک پلیٹ میں ملے، نہیں، آپ نے پوری پلان تو ہمارے پاس تھا، ہمارے پاس پورا ایک منشور ہے جس کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں خان صاحب، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا دستور جو ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کافی چیلنجز ہیں۔ اور پھر میں ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ بیوروکریسی بڑی پاور میں ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتی ہے، تو یہ تمام چیلنجز اور باقی بھی ایک پٹواری نظام جس کو آپ کہیں، ان سب چیلنجز کو دیکھ کے جو ہے وہ ہماری حکومت جو ہے وہ ٹریک پہ چلنے میں تھوڑی سی ہمیں دقت ہوئی ہے، اور الحمدللہ آج وہ چل پڑی ہے۔ آج جو ہے ملک میں یہ جو اسپیشلی مہنگائی کی بات کروں گا، دیکھیں یہ مصنوعی مہنگائی ہے، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اور پرائم منسٹر صاحب نے جو انصاف ٹائیگر فورس جو اب یہ ٹائیگر فورس جو پرائم منسٹر کا بنا ہوا ہے، ان کو یہ اسپیشلی ڈائریکشن دی گئے ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں کنونشن بھی ہوا تھا کہ یہ لوگ جائیں اور یہ دیکھیں ذخیرہ اندوزوں کو، یہ دیکھیں ان لوگوں کو جو کہ اس ملک کے عوام کا خون جو ہے ابھی بھی چوس رہے ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ مہنگائی کے لیے وہ مختلف جو ہے وہ ٹوٹ کے آزما رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کو نشاندہی کریں، ان عناصر کی نشاندہی کریں، کیونکہ ایک مصنوعی مہنگائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں اب ٹھیک ہونے لگی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب اس کے مثبت اثرات آپ کے سامنے آئیں گے، اور ملک جو ہے وہ ایک اچھے ٹریک پہ چل پڑا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسی کووڈ میں دیکھیں، کووڈ میں یہ جتنا بھی پرائم منسٹر کی پالیسی تھی اس کو پورے ورلڈ میں سراہا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ وہ ایک اچھی جو ایک پلان بنایا گیا کووڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ہم سے انڈیا بھی آج پوچھ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح کنٹرول کیا، کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی لاکھوں کیسز آ رہے ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ بہت سکسیسفل رہی خان صاحب کے کووڈ کے خلاف جو پالیسیز تھی۔ آپ نے بات کی کہ مصنوعی مہنگائی ہے، پاکستان ایک ایگریکلچر بیس کنٹری ہے، یہاں ایگرو ہمارا بہت GDP کا بہت بڑا حصہ ایگریکلچر سے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر قلت پیدا ہو گیا۔ آپ آرٹک کا کرائسس ابھی چل رہا ہے، اس سے پہلے چینی کا کرائسس تھا، تو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ خان صاحب کی جو پالیسیز ہے یا خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے؟ نہیں، خان صاحب کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہے؟ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے الحمدللہ، اور اس کے باوجود اگر ہم کہیں کہ ہمیں گندم باہر سے منگانی پڑتی ہے تو کیوں منگانی پڑتی ہے، یہ کویسچن ہے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو اپنے پہلے سوال کے جواب میں، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک مصنوعی طور پہ یہ قلت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی کام ہے کہ ان عناصروں کو حکومت نے کام شروع کیا ہوا ہے، حکومت اس وقت فلور ملز پہ جا رہی ہے، ACDCs کو ڈائریکشن چلے گئے ہیں، ٹائیگر فورس کے لوگ والنٹیئرلی جا رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کو بڑی اسٹرکٹلی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے پچھلے دنوں کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی اسپیشلی اس پہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے وہ تفتیش کا جو ہے وہ ایک تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ کیوں ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں مہینے 2 مہینوں میں یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور یہ جو ایک مصنوعی قلت ہے اس سے جو ہے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ بحران ختم ہو جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد گورننس سے زیادہ اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی پر زیادہ توجہ دی تھی۔ کیا آپ نہیں سمجھتے ہو کہ اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے گورننس کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے، جیسے کرائسس اب ملک میں چل رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ گورننس سے زیادہ اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی فرسٹ پریورٹی تھی
کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اربوں کربوں روپیہ لوٹا ہے اور وہ اس ملک سے لے کے باہر گئے، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، ان کے ثبوت بھی آ چکے ہیں، اور ان کو ایک آزاد نیب نے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کیا ہے۔ یہ دیکھیں ہماری فرسٹ پریورٹی تھی کہ ہم جو ہے وہ اس کو کرپشن کے خلاف ہم اقدامات کریں گے، تو اگر ہم اقدامات نہ کرتے تو پھر بھی آپ ہم سے پوچھتے آج کہ آپ تو اقدامات نہیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اقدامات بھی ضروری تھے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کیسز جو ہیں وہ اس وقت کورٹس میں ہیں، اور وہ کورٹس کے تھرو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کو جو ہے وہ سزائیں بھی ملی ہوئی ہیں اور کچھ کو جو ہے ملیں گی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو ہم واپس لائیں اور اس ملک کے خزانوں میں ان کو بھر دیں۔ اور گورننس کی بات ہوئی، دیکھیں گورننس پہ ہماری فوکس ہے، اور آپ کو میں ایک اور بھی چیز بتاؤں کہ گورننس کے لیے ہم پارٹی کی سطح پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک گورننس کا ایک اسپیشل جو ہے وہ ایک سیکشن کریٹ کیا گیا ہے۔ ہمارے سینٹرل سیکٹری گڈ گورننس ہے، اور اس کے انڈر پھر ہر ریجن میں اور پھر ہر ضلع میں ہم نے اپنے وہ رکھے ہوئے ہیں، سیکٹری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ بھی ایک چینج، وہ تو آلریڈی ہے، گورننس پہ ہمارا فوکس بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو اور مزید جو ہے انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پارٹی کے لوگ بھی جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے پاکستان بہتری کی طرف جائے۔ آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ کرم سے ہے، اور ڈسٹرکٹ کرم میں بھی قریباً تحریک انصاف ایک بڑی قوت کے طور پہ موجود ہے وہاں پہ، اس کا ایک ایم پی اے بھی ہے، وہاں سے الیکٹ ہو چکا ہے 2019 کے انتخابات میں صوبائی اسمبلی میں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں ضلع کرم میں تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے، وہ کوارڈینیشن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے جو ایک بڑی پارٹی میں ہونی چاہیے۔ لیٹ سپوز 2018 کی الیکشن دیکھ لے، 2019 کی الیکشن دیکھ لے، کہ تحریک انصاف نے جس بندے کو ٹکٹ دیا، آگے سے جو پارٹی کے جو دوسری سربراہ تھے، جو قیادت تھی، انہوں نے ویسے سپورٹ نہیں کیا جیسے ہونی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہاں پر شخصیت پرستی ہے، یا اس کے علاوہ اس طرح سے پارٹی کی عمر نہیں ہوا ہے؟ میں ایک بات بتا دوں، چونکہ مجھے ٹرائبل پالیٹکس کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، اور میں نے اس پہ کوئی 10-15 سال کام کیا ہوا ہے۔ قبائلی علاقوں میں پارٹی پالیٹکس جو ہے وہ دیکھیں، یہ پہلی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس نے 2018 کے الیکشن میں اتنی باری اکثریت سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور پھر بعد میں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ جیت کر آئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے۔ اور وہاں پہ آپ نے قرم ایجنسی کی بات کی، قرم ایجنسی میں بھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور بدقسمتی تھی کہ ہمارے اسپیشلی 2018 میں تو خیر سیکنڈ پوزیشن آئی ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کی، اور اس کے ووٹ آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی تھی کہ 2019 میں جو ہے وہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کیا گیا، اور اس کے خلاف 2-3 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ سامنے آئے، اور پارٹی نے ان کے خلاف ورزی کرنے پہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی، ان کو شوکاز بھی دیے ہیں، جو بھی ایک لیگل پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی قرم ایجنسی میں یونٹی کے لیے بہت بڑا کام ہونا درکار ہے، بیکاز کہ اس طرح کی جو ہے وہ یونٹی ابھی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم میری یہ خواہش ہوگی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو قرم ایجنسی کے سطح پہ جو ہے وہ یونائٹڈ کروں، اور اس کو میں کافی سطح تک میں کامیابی ہو چکا ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آنے والے جو ہیں وہ الیکشن ہیں، ضمنی الیکشن ابھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ ہم فیڈرل میں ہو کے صوبائی حکومت ہو کے ہم قرم ایجنسی میں اپنی حکومت نہ بنا سکیں۔ سو انشاءاللہ میری فوکس ہوگی کہ ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ ضلع میں بھی ان کی وہ آئیں اقتدار میں، ہماری پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ تحصیلوں میں بھی آئیں، اور ہماری پارٹی کے ورکر جو ہیں ان کی مشاورت سے ضمنی الیکشن میں بھی ایک اچھا کینڈیڈیٹ سامنے آئے۔ انشاءاللہ اس پہ میں آتا ہوں، جو لوکل باڈی الیکشن آ رہی ہے ضلع قبائلی علاقہ جات میں کیفے کے سطح پہ، لیکن ضلع کرم میں یا خاص کر قبائلی اضلاع کو ہم دیکھیں مرجر کے بعد، تو تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں اور صوبے دونوں حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، تو ڈسٹرکٹ کرم کے لیے خاص کر، یا اس کے علاوہ اگر اوورآل ہم دیکھ لیں تو قبائلی علاقوں کے لیے تحریک انصاف نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ جو سرتاج عزیز کے ریفارم کمیٹی کی سفارشات تھی اس پر اس طرح عمل نہیں ہوا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہو تحریک انصاف اس جگہ پہ تھوڑی پرفارم نہیں کر پائی؟ نہیں، پرفارم کر پا رہی ہے الحمدللہ۔ میری جو ہے وہ پرسوں بھی سی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے،
اور فنڈز کی کمی ہے چونکہ ہمارے پاس اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں جس طرح کہ وہ تو ایک پیپر ورک کی تھا نا سرداج عزیز صاحب کے، ایک پیپر ورک کی تھا. پیپر میں تو آپ 100 کی جگہ 200 ارب لکھیں، لیکن آپ کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسہ بھی تو ہو تو آپ وہ دیں گے نا. جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا دیں گے؟ تو میرے خیال میں ابھی بھی 44 ارب روپیز جو ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں قبائلی علاقوں کے لیے. انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ایک چینج آئے گا، اور ہماری فوکس ہے کہ وہاں پہ ہم پولیس ریفارمز ضروری ہیں. اور پولیس ریفارمز اس لیے ضروری ہیں کہ اب بھی کورم ایجنسی میں دھرنا بیٹھا ہوا ہے خسادار کا، تو وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا سی ایم سے. اس کے لیے میرے خیال میں ایک کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے. تو دیکھیں، اور پھر ہمارے لوکلز وہ ڈیمانڈ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں باہر سے لوگ اپوائنٹ بھی نہ ہو یہاں پہ، ہمارے جو ہیں اپنے عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں، یہ سب کویسچن ہے، اور میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. فاٹا سب میں اس وقت ہو رہا ہے. اپنی پولیس ریفارم کی بات کی، لیکن پولیس کے ساتھ جو 22 نکات کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا کہ مطلب ان لوگوں کو بھی پولیس میں ضم کیا جائے گا، لیکن ادھر مسئلہ اب جو دھرنا جاری ہے ضلع کرم میں آل خسادار لوئس فورسز کا فاٹک جو جس کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کروایا جائے، ہمیں بھی پرماننٹ کیا جائے، اور ہماری جو سیٹ ہے وہ تو علامتی طور پر ہمیں پوسٹنگ دی گئی ہے لیکن پرماننٹ نہیں ہے، اور اس کو اب ڈی سیٹ کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ ان کے یہ مطالبات غلط ہیں؟ اگر ان کے مطالبات ہیں، یہ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، تو وہ بالکل جائز ہے. وہ بالکل جائز ہے، اور ان کو مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو جو ہے وہ فارغ کیا جا رہا ہے. یہ تو میں تو نہیں سمجھتا. انشاءاللہ تعالی جو معاہدہ ہوا ہے قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور یہ میں نے پرسنل بھی ریکویسٹ کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے، ہمارے جرگے نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو آپ اسپیشلی دیکھیں. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے وعدہ کیا کہ میں IGP سے بات کر کے تو ایک کمیٹی بناؤں گا تاکہ ان چیزوں کو ہم بٹا کے وہ کر دیں. لیکن دیکھیں نا کہ سرکاری حق کے لیے تو آپ آواز اٹھا سکتے ہو، اور پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ قانون کی بالادستی کو دیکھنا پڑتا ہے، جہاں پہ قانونی راستوں کو دیکھا جاتا ہے. تو وہ بھی ہمیں اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. کل آپ کی قیادت میں وزیر اعلیٰ CM KPK کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ضلع کرم کے لیے کسی اسپیشل پیکیج کا اعلان کیا؟ دیکھیں، ہم نے الحمدللہ یہ بڑی کامیاب ترین میٹنگ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس وقت ہم محروم ہیں سیاسی قیادت سے کرم ایجنسی کے لیول پہ، اسپیشلی سینٹر اور لوور کی بات میں کروں گا، کیونکہ نہ ہمارا MPA ہے نہ ہمارا MNA ہے. MPA بھی جمعیت علماء اسلام کا ہے، جو اس طرح کا رول میں نہیں سمجھتا ادا کر سکے. شاید اس کی مجبوری ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے، اور پھر بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کی تعریف کی ہے کہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ کام کرے علاقے کے لیے. ہم نے چونکہ آج الحمدللہ ہماری حکومت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، تو میں نے ریکویسٹ کی وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ ہمارا ایک جرگہ میں آپ سے ملانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور اس کو میں نے ملایا. اور اس میں کسی کی ذاتی کام نہیں تھے، وہ علاقائی کام تھے. وہ سینٹرل کرم اور لوور کرم کی جو ہمارے مسائل تھے، اور آپ کو علم ہے، آپ خود اس علاقے کے ہو کہ وہ کتنے اگنورڈ ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ سالوں سے وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوئے ہیں. کام وہی ہوئے ہیں جو کہ پچھلے ادوار میں بھی جو آرمی نے کیے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2002 3 4 میں بھی ایک سڑک بنی تھی جو کہ یہ ہمارے سینٹرل کرم کی مسوزئی یا شرزئی کی طرف، یا ایون چھوٹے موٹے سڑک پاڑا چمکنی کی طرف، تو یہ سارے آرمی نے بنائے تھے، اس وقت کی کورٹ کمانڈر نے بنائے تھے. سیاسی قیادت نے یا سیاسی ہمارے لوگوں نے وہاں پہ، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن وہاں پہ دلچسپی نہیں دکھائی ہے کہ وہ کام کر سکتے تھے. ورنہ ہم ایک سینیٹر کے ساتھ 12 سال پارلیمنٹ سینیٹر میں رہے ہیں ہمارے علاقے کے. ایک میں نے صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھے، 15 سال اس نے نمائندگی کی، لیکن ہمارے علاقے بدقسمتی سے وہ آباد نہیں ہو سکے. آباد ہو سکتے تھے. کیا وجوہات ہیں واللہ علم. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آج اس حکومت سے ہماری آواز ایوان تک پہنچ سکتی ہے، اور اسی آواز پہنچانے کی ایک کڑی تھی کہ ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے ملے. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے، میں اس کا شکر گزار ہوں، آپ کی توسط سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ اس نے ہمیں بڑا تفصیل سے سنا، اور انہوں نے نہ صرف وعدہ نہیں کیا بلکہ ایک قسم کے آرڈر کیے کہ میں ٹل صدا پارا چنار روڈ کو بنواؤں گا آپ کے لیے، یہ میں اپروو کر رہا ہوں، کیونکہ یہ انہوں نے کر دیا ہمیں. اور اس کے علاوہ جو ہے چونکہ وہ ایک ہیوی ٹریفک کے لیے بھی اس کو آپ بنانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ اور یہ وہ. اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ابھی تک میرے خیال میں سوشل میڈیا یا میڈیا پہ بھی نہیں آیا،
کہ شاہدان و ڈنٹ پہ جو ہے وہاں پہ ایک مارکیٹ گورنمنٹ بن رہے اپروول ہو چکی ہے، وہ بھی ہمیں خوشخبری سنائی ہے. اس سے بھی ایک ٹریڈ بڑھے گا افغانستان کی طرف، ہمارے علاقے کے لوگوں کو بزنس کے مواقع ملیں گے. اس کے علاوہ جو ہے صدا گریڈ اسٹیشن کی ریکویسٹ کی ہم نے، اور وہ بھی انہوں نے اپروو کی جی میں اس کو آپریٹ کروا دیتا ہوں. اور ہم نے صدر اسپتال کی بات کی کہ وہ بہت جو ہے اس کا صورتحال خراب ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی میں اپروو کراتا ہوں آپ کے لیے، اس کو بھی میں اپ گریڈ کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ترقیاتی کاموں کے لیے انہوں نے ہم سے اسپیشل پیکج دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہ اسپیشل پیکج جو ہے انشاءاللہ یہ وعدہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب 10 اور 15 کے درمیان کرم آئیں گے، تو سینٹرل کرم بھی وزٹ کرنے آئیں گے اور لوور کرم بھی آئیں گے. انشاءاللہ ان پیکج کے لیے آپ ویٹ کریں. اور کرم کی ہمارے جو بہن بھائی ہیں جو عوام کرم ایجنسی کے اور لوور اور سینٹرل کرم کے لوگوں کے لیے میں اسپیشلی کہہ رہا ہوں، بلکہ پورے کرم کی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے گلہ بھی ہوا ہے کہ جی آپ نے اپر کرم کے لوگوں کو کیوں نہیں لیا اس جرگے میں اگر آپ جا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تمام کرم ایجنسی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہوں بحیثیت ایک ادنا سا پولیٹیکل ورکر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپر کرم کی نمائندگی ہے، ان کا ایم پی اے ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہے، سینیٹر صاحب موجود ہیں، تو وہ ان کے لیے آلریڈی آواز اٹھا رہے ہیں. تو میرا فرض بنتا تھا کہ یہ لوور کرم اور سینٹرل کرم چونکہ اگنورڈ ہے اور آج سے نہیں ہے 10-15 سال سے اگنورڈ ہے، تو میں نے یہ اپنی ایک ذمہ داری سمجھی کہ میں آواز اٹھاؤں اس کے لیے اور میں یہ جو ہے ایک جرگہ اور اس کی ملاقات کرواؤں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پیکج کا اعلان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی دورے میں ادھر ہی ہوگا انشاءاللہ. آپ تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو جو باڈی ہے اس کا آپ حصہ ہو، تو یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، لیکن قبائلی اضلاع اور خاص طور پر اگر ہم سینٹرل کرم کی بات کریں تو وہاں پر وہ جو موبائل کے سگنل ہے وہ بھی نہیں. تحریک انصاف کی حکومت ہے صوبے اور افاق میں، تو آپ لوگ کے اقدامات اس کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں موبائل کی بات ایسی نہیں ہے، موبائل کی سروے ہو چکے ہیں انشاءاللہ. سینٹرل کرم میں تمام جو ہے وہ پوائنٹس کچھ کمپنیوں نے ابھی چوز کیے ہیں، اور اس میں یو فون ہے، اس میں جو ہے موبائلنگ ہے یا اور ہیں. انشاءاللہ عنقریب وہاں پہ یہ سگنلز اور یہ ٹاورز لگنے کو جا رہے ہیں. صورتحال سیکیورٹی اور یہ سارے چیلنجز تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی اب آرام سے آ رہی ہیں. اور ہاں ایک اور بات جو وزیر اعلیٰ صاحب سے میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ جی سیاحت ہمارے علاقے بہت خوبصورت ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بلکہ ہمیں یہ کہا، مجھے ریکویسٹ کی ایک وہ بات بھی ریکویسٹ کی کیا کہ جی آپ اور آپ کی جو ہماری جرگہ ہے یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں، ہمیں بتائیں کون سی جو ہے اسپاٹ اچھے ہیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ ٹورزم سپاٹس جو ہے وہ ہم بنائے جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی میری خواہش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کی میں ایک اپنی لوکل سطح پہ جو ہماری باڈی ہے ان کی کمیٹی بناؤں اور ان کو کہوں کہ آپ لوگ چکر لگائیں، وہاں کی ویڈیوز بنائیں، وہاں کی تصویریں بنائیں، وہاں کا ایریا دیکھیں سٹی سے کتنا دور ہے. انشاءاللہ وہ اسپاٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں تاکہ ان پہ ہم گورنمنٹ کو دیں اور وہاں پہ اسپیشل ریسٹ ہاؤسز بنیں اور لوگ آئیں اور لوگ انجوائے کریں اور وہاں پہ روزگار کے مواقع ہوں. تو انشاءاللہ بہت کچھ ہے. اللہ کرے کہ یہ سب کچھ ممکن ہو جائے جو خوشخبری آپ نے سنائی، اور جو آپ نے سیاحت کی بات کی میں نے اس پہ بہت کام کر چکا ہوں اور ویڈیو بھی میرے ساتھ موجود ہے. بہت خوبصورت علاقے ہیں. خبیب ملک صاحب نے جو خوشخبری سنائی ضلع کرم میں، اللہ کرے کہ یہ ممکن ہو جائے. بہت بہت شکریہ انٹرویو دینے کا. تھینک یو جی، آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو جی، اللہ حافظ.